अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का मेरे चैनल इस्लामी ज़िंदगी में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है रब्बुल जलाल आप तमाम को और आप तमाम के वालिदैन को सलामत रखे। नाज़रीन हज़रात, अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हज़रात गिरामी वक़ार, देखिए, हर इंसान जो कि जवानी की तरफ कदम रखता है, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो शादी करे, और जब वो शादी कर लेता है तो दाखिल होने की यानी निकाह में दाखिल होने के तरीक़े को तो जान लेता है, और वो ये चीज़ जान लेता है कि 3 तलाक़ बोलने से तलाक़ वाक़ई हो जाती है। लेकिन हर मुसलमानों को उन बातों को भी जानना चाहिए कि तलाक़ के अलावा भी कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिसकी वजह से बीवी उन पर हराम हो जाती है। यह हर मुसलमान को समझना चाहिए और हर मुसलमान के पास इस चीज़ का इल्म होना चाहिए ताकि अपनी ज़बान से वो ऐसे अल्फाज ना निकाले जिसकी वजह से उसकी बीवी उस पर हराम हो जाए। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से अल्फाज हैं, कैसे हम उस अल्फाज से बच सकते हैं जिसके ज़रिए से हमारी बीवी हम पर हराम ना हो। आइए, उसके लिए मैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की बहुत ही प्यारी क्लिप का आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, सवाब की नीयत से इस्लाह के तौर पे इस वीडियो को हर मुसलमान तक शेयर करें और इस वीडियो को पूरा देखें। आइए मिलकर देखते हैं वो क्लिप। देखिए ये क्लिप। हमने सूरह मुजादला की तिलावत की। मुजादला कहते हैं बहस करना, एक दूसरे से आपस में बहस करना। दर हकीकत ये एक सहाबिया थीं जो जिनके घर में कुछ मामलात हुए थे। मतलब ये था कि उनके शोहर ने उनको यूं कह दिया था कि तू मेरे लिए मेरी माँ की तरह है। इसको ज़िहार कहते हैं। एक होती है तलाक़ और एक है ज़िहार। ज़िहार और तलाक़ देखने में सेम हैं, लेकिन दोनों के अहकाम अलग हैं। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि नौजवान नस्ल को भी या जो शादीशुदा हैं उनको तलाक़ के मसाइल भी सीख लेना चाहिए, इसलिए कि हम दाखिल होने के रास्ते तो जान लिए, लेकिन खारिज किससे होता है ये भी मालूम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर किसी जगह आप इंटर हो रहे हैं तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एग्ज़िट कहाँ से है। इसी तरह शादी के ज़रिए से आप एक नई ज़िंदगी में दाखिल तो हो जाते हैं, शादी के मसाइल सब सीख लेते हैं, और उसमें भी बहुत सारे लोग नहीं सीखते शरई तरीक़ा क्या है। लेकिन मैं समझता हूँ किन चीज़ों से टूट जाती है शादी या निकाह, ये इम्पोर्टेंट है सीखना, ताकि गलती से उस दरवाज़े पर ना जाओ। बहुत सारे लोग तलाक़ पूरी हो जाती है तब मसला पूछने आते हैं। उस डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए अपने बच्चे को ले जा रहे हैं, जो बच्चा घर में मर गया हो, वो क्या इलाज करें? इलाज होगा? अभी सांसें बाकी हैं और बीमार है, तब आप हॉस्पिटल ले जाएं तो पता चलता है कि कुछ इलाज मुमकिन है। लेकिन यहाँ पर घर में पूरी तलाक़ें दे चुके होते हैं, तब फिर मसला पूछने आते हैं। मसला तो आपको खुद मालूम होना चाहिए कि जब कोई मर्द अपनी औरत को 3 मरतबा तलाक़ कह दे तो उसके लिए वो हराम हो जाती है। तलाक़े मुग़ल्लज़ा इसको कहते हैं, और ये कुरान से साबित है। वो उसके लिए हराम हो जाती है, अजनबी औरत की तरह हो गई, उससे फ़ौरन वो अलग हो जाए। अब वो उसके लिए हलाल उस वक्त तक नहीं होगी जब तक वो इद्दत गुजारे, फिर किसी और से निकाह कर ले। अब वो दूसरा मर्द अपने इख्तियार से जब चाहे उसे छोड़े, फिर उसकी इद्दत गुजारने के बाद फिर ये पहले शौहर के लिए हलाल हो सकती है। ये तलाक़ का प्रोसेस जो 3 तलाक़ हो जाए। हाँ, एक बार अगर किसी ने कहा तलाक़ या 2 मरतबा कहा तो अभी उसे बचाया जा सकता है। ये तलाक़ रजई इसको कहते हैं। इसमें रुजू कर सकता है, वापस ले सकता है, यानी फिर इसको दूसरे किसी के निकाह में देने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ख़ुद ही उसका हाथ पकड़ ले और कह दे कि मैं तुझे वापस कर लिया, तो ये 1 तलाक़ या 2 तलाक़ में वो वापस हो जाएगी। इसको तलाक़ रजई कहते हैं। बताने का मतलब ये है कि ये मसाइल हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं गुस्से में मैंने बोल दिया इसे, तो मियाँ प्यार में कौन बोलता है तलाक़? गुस्सा आता है तभी तो ये सारी चीज़ें होती हैं। गुस्से पर कंट्रोल होना चाहिए। गुस्से ही की हालत में अक्सर लोग कह जाते हैं, और इसी वक्त जो कही जाती है वो वाक़ई हो जाती है। गुस्से में आदमी बेकाबू होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग यही उज़्र लेकर के आते हैं, गुस्से में बोला हूँ या होश में नहीं था बोल दिया हूँ।
میرے عزیزو یہ سارے بہانے شریعت نے نہیں قبول کیے، حتیٰ کہ ایسے نشے کے حالت میں بولا کہ آسمان و زمین کو بھی نہیں پہچان پاتا، اس وقت بھی بولا تو بھی واقع ہو جائے گی، اس حالت میں بھی اگر کہا ہو تو واقع ہو جائے گی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام مسائل کو سیکھ لینا چاہیے۔ یہ ہوئی طلاق۔ ایک ہے زہار، جو عورتیں تم پر حرام ہیں، مثال کے طور پر تمہاری ماں، بہن، بیٹی، یہ آپ کے اوپر حرام ہے نا، پھوپھی، خالہ، یہ آپ کے لیے ابدی حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ان سے نکاح نہیں کر سکتے تم۔ ماں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، بیٹی سے، سگی بہن سے، یا پھر اپنی پھوپھی سے یا خالہ سے، کبھی بھی وہ زندگی بھر نکاح نہیں کر سکتا۔ ان کو محرمات ابدیہ کہتے ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے یہ عورتیں تم پر حرام ہیں، نکاح کے لیے حرام ہیں۔ اب ان عورتوں کے ذریعے سے آپ نے اپنی بیوی کو مشابہت دے دی، ان کی طرح کہہ دیا، اپنی بیوی کو کہا کہ تو میری پھوپھی کی طرح ہے، تو میری خالہ کی طرح ہے میرے لیے، یا میری بہن کی طرح ہے، یا پھر ایک عضو کو بھی کہہ دیا کہ تیرا پیٹ یا تیری پیٹھ یا کوئی حصہ میری ماں کی طرح ہے، تو اس کو کہتے ہیں زہار۔ وہ عورت تم پر حرام ہو گئی، طلاق نہیں ہوئی لیکن وہ حرام ہو گئی، اب تم اسے چھو نہیں سکو گے، یہ زہار ہے۔ اس کے مسائل ابھی آئے نہیں تھے۔ ایک صحابیہ کے ساتھ ایسا ہوا، عمر دراز خاتون تھی، ان کے شوہر بھی صحابی رسول ہیں، دونوں میں کچھ تکرار ہوئی گھر میں، تو شوہر نے کہہ دیا کہ تو میرے لیے ماں کی طرح ہے، تو وہ روتے ہوئے باہر نکلی اور آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آقا اس مسئلے کو بتائیں، اتنی عمر ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، اب جا کر میرے شوہر نے مجھے ایسا کہہ دیا، کیا کروں؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتایا، خاموش رہے، کیونکہ ابھی مسائل آئے نہیں تھے، ابھی کوئی حکم اس مسئلے کے بارے میں آیا نہیں تھا۔ تو وہ باہر نکلی اور زور زور سے بحث کرنے لگیں اپنے شوہر سے یا کچھ، کہ میرا مسئلہ معلوم ہو جائے، کیا کروں، میں گھر میں رہوں یا باہر جاؤں، وہ چلا رہی تھی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے آیت نازل فرمائے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث کر رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے کہ میرا مسئلہ واضح کیا جائے۔ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے آپ دونوں کی گفتگو کو سن لیا ہے اور اللہ سمیع و بصیر ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اب آگے مسائل اللہ نے نازل فرمائے، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، ما ہن امہاتہم، یعنی وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، لیکن اگر تم نے ایسا کہہ دیا تو یہ غلط کیا تم نے، غلط کیا تم نے۔ اب کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔ ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا جس نے بھی ایسا کہا ہے۔ غلامی کا زمانہ تو اب ہے نہیں، پہلے غلام ہوتے تھے، ایک غلام آزاد کرو، اب یہ پھر تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ نہیں ہے اگر، آگے سنی آیت اور بھی اللہ فرماتا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا۔ جس کے پاس غلام نہیں ہے تو پھر وہ کنٹینیو 2 مہینے روزے رکھے، تب جا کے وہ تمہیں حلال ہوگی۔ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، ایک بھی اگر بیچ میں چھوٹ گیا تو پھر اثر 9 رکھے، 60 روزے رکھنا ہوگا۔ شہرین متتابعین، اللہ نے فرمایا 2 کنٹینیو روزوں، 2 مہینوں کو روزے کی حالت میں گزارنا ہوگا، لیکن اتنے دنوں تک عورت کو چھو نہیں سکتے، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اب یہ بھی اگر کوئی نہیں کر سکا 2 مہینے کے روزے، آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا۔ تو 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، وہ ایک ٹائم پہ کھلائے یا ایک مسکین کو 60 دن کھلائے، دونوں صورتیں ہیں۔ اب یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد پھر تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہوگی۔ طلاق کا پروسیجر الگ ہے اور اس کا الگ ہے۔
یہ زہار کہتے ہیں. یہ زہار کے مسائل شروع پارے میں ہی بیان ہوئے. لیکن خبردار اے میرے عزیزو، کچھ لوگ یہ زہار کو یا طلاق کو گالی سمجھتے ہیں. گالی دینا یعنی عورت کو کیوں بھائی طلاق کیوں کہا؟ گالی دینے کے لیے کہہ دیا. یہ گالی نہیں، گولی ہے، نکل جاتی ہے. گالی اس طرح سے نہیں ہوتی. اور در حقیقت اسلام میں گالی حرام ہے. ہاں، ڈانٹنے کی نیت سے تم کچھ اور الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. اس کو کسی بھی طرح سے آپ ڈانٹ سکتے ہوں تو دوسرے الفاظ میں ڈانٹیں، لیکن یہ الفاظ طلاق کے یا زہار کے ہرگز نہ بولیں. کبھی بھی اپنی عورتوں کو کسی نے اگر یہ الفاظ استعمال کر لیے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، میری بہن کی طرح ہے، میری بیٹی کی طرح ہے، تو میرے لیے میری پھوپھی کی طرح ہے، میری خالہ کی طرح ہے، تو یہ الفاظ جو ہیں زہار کے ہیں. عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے. پھر اگر حلال کرنا ہے واپس اپنی عورت کو تو کنٹینیو 2 مہینے کے روزے رکھے، یا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تب وہ عورت حلال ہوگی. تو اس سے اندازہ کیجئے کہ ہمارے یہ خانگی جو مسائل ہیں، ازدواجی زندگی کے جو مسائل ہیں، یہ سیکھنا کتنا ضروری ہے. کیا ان مسائل سے سارے لوگ واقف ہیں؟ کیا یہ سارے لوگ جانتے ہیں زہار کیا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں سیکھے؟ قیامت کے دن اگر تم میں سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا اور پکڑے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ زہار کیا تھا پھر بھی ایسی زندگی گزارتا رہا. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کسی نے یہ کہا کہ مولا مجھے معلوم نہیں تھا، تو 2 پکڑ ہوگی. سیکھا کیوں نہیں، اس پر بھی مار پڑے گی، اور کیا کیوں، اس پر الگ سزا ہوگی. جو انجانے میں گناہ کرتا ہے اس کی 2 سزا ہیں، اور ایک نہ سیکھنے کا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے کیا نبی کا حکم نہیں آیا تھا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر مسلمان مرد اور عورت پر اتنا علم سیکھنا فرض ہے جس سے وہ اسلامی زندگی گزار سکے. یہ علم تو ہر ایک مسلمان پر فرض تھا، تم نے نہیں سیکھا، یہ غلطی تمہاری ہے. تو 2 سزائیں ہیں وہاں پر، ایک نہ جاننے کی سزا اور ایک گناہ کرنے کی سزا. اسی لیے میرے عزیزو ان مسائل کو باریکی کے ساتھ یاد کر لو. آج لوگ بڑے بڑے ڈسکشن میں رہتے ہیں، انٹرنیٹ پر مناظرے کرتے رہتے ہیں، اور وہ بھی جس سے ان کا حاصل ہی نہیں، کچھ ضرورت نہیں ہے، ایسی چیزیں پوچھتے رہتے ہیں. تاریخ کی باتیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ناشتے میں کیا کھاتے تھے، ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھر کیسا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کس وطن میں رہتے تھے، یہ تاریخی انفارمیشن ہے. تم یہ پوچھو کہ کون سی چیز میرے لیے حلال ہے اور کون سی چیز میرے لیے حرام ہے. کمائی کے معاملات میں، کھانے پینے کے معاملات میں، گھریلو زندگی کے معاملات میں، نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، یہ تمام چیزیں چھوڑ دیا، اور پھر انٹرنیٹ میں لا یعنی چیزیں جس سے اس کا یعنی عملی زندگی میں کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے مسائل میں یہ پڑ گئے ہیں. اور اسی وجہ سے آج دیکھیں وہ لوگ اپنے ہاتھ میں قلم اور فتویٰ لے کر کے گھوم رہے ہیں جن کو ابھی استنجا کے مسئلے بھی نہیں معلوم، اور وہ بڑے بڑے لوگوں کے ایمان ناپ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے کہ یہ کافر ہے، یہ دائرہ اسلام سے نکلا ہوا ہے. خود کو یہ نہیں معلوم کہ ابھی میں اسلام پر پورا قائم ہوا کہ نہیں ہوا. میرے عزیزو آج کے دور میں جتنی چیزیں آپ کو سیکھنا ضروری ہے ان تمام چیزوں کی طرف دوڑو. زندگی بہت تیزی سے نکلتی جا رہی ہے. جو ضروری مسائل ہیں ان سب کو کسی نہ کسی ذریعے سے سیکھو. علمی محفلوں میں بیٹھو یا علماء کی صحبت اختیار کرو. کیا علماء صرف تعویذ گنڈے کے لیے ہی ہیں؟ دھاگے دم درود اسی کے لیے ہیں علماء؟ بچے بیمار ہوں، گھر میں مصیبت ہو، اسی لیے علماء ہیں؟ علماء کرام کے پاس آپ زیادہ سے زیادہ علم سیکھنے کے لیے وقت گزارو. کئی چیزیں میں دیکھتا رہتا ہوں، علماء کا کام کیا ہے. ہم بھی اس دور سے گزر رہے ہیں، لوگوں نے ان کو کیا چیز بنا رکھا ہے. اگر کچھ اچھے لوگ ہیں، مؤدب لوگ ہیں، آتے بھی ہیں، تو وہ اپنی ضروریات کے اعتبار سے بیمار ہے. میں یہ منع نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہیں، کچھ محفلیں ہیں، علمی محفلیں، اس میں کیوں نہیں حاضر ہوتے؟
اپنے بیمار بچوں کو لے کر کے آتے ہیں. دو طرح کے لوگ آتے ہیں, یا تو پھر دعا کروانے کے لیے, یا تو پھر لوگوں کی غیبت کرنے کے لیے. دو طرح کے لوگ علماء کے پاس آتے ہیں. بیٹھ جائیں اور سارے لوگوں کی غیبت چھیڑ دیں, فلاں کیا کر رہے تھے, وہ یہ کر رہے تھے, وہاں ایسا چل رہا تھا. خود بھی گنہگار ہوتے ہیں اور علماء کرام کو بھی ایسی غیبت میں مبتلا کر جاتے ہیں. ایسے حالات سے گزرتے رہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں. میرے عزیزو, یہ علم سیکھنے کا موقع آپ کے پاس اگر مل گیا ہے علماء کے ذریعے سے تو زیادہ حاصل کر لو. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو سورہ بقرہ سیکھنے میں 12 سال لگ گئے. 2.5 پارے کی سورہ ہے. کون؟ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سورہ بقرہ سمجھنے, تفہیم, اس کی تمام چیزوں کو معلوم کرنے میں مجھے 12 سال لگ گئے. اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ہود کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. اور ہم ہیں کہ چھونا بھی نہیں چاہتے, قاعدے قوانین معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے. ہو سکتا ہے کچھ علماء تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو جائیں آپ کے پوچھنے کے طریقے سے, لیکن چھوڑو مت. ہو سکتا ہے کوئی جھڑک دے, لیکن چھوڑو مت, پھر حاصل کرتے ہی رہ جاؤ, لگے رہو. دیکھا آپ نے. اگر یہ ویڈیو آپ کو بھی اچھی لگی ہے تو یہ ویڈیو شیئر کریں. ملتے ایک اور ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.